नाज़रीन, सुप्रीम लीडर की जानिब से बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस पीछे नहीं हटेगी बल्कि अब रेजिस्टेंस मजीद एक्सपैंड करेगी और जो अमेरिकी एक्सपल्शन है वो हर सूरत में यहां पर होकर रहेगी। ये एक बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट इस वक्त ईरान से सामने आ रही है और शाम में नई रेजिस्टेंस इस वक्त खड़ा करने की बात हो रही है और रूस अपनी बेसेस बचाने में कामयाब हो गया है। अमेरिका, नेटो, इन सब की ये कोशिश थी। इवन इजराइल नहीं चाहता कि यहाँ पर रूसी बेसेस हों क्योंकि रूस ही उस सप्लाई लाइन में एक बहुत बड़ा उसका किरदार है और हमने देखा है कि इजराइल इन बेसेस के सराउंडिंग पर हमले भी करता रहा है। तो उन तीनों के खिलाफ रूस अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने में शाम की इस नई अथॉरिटीज़ में और अपनी बेसेस को बचाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है। इस बारे में हम बात करेंगे और इजराइल और तुर्की का फड्डा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चांसेस आगे बढ़ रहे हैं। जो इजराइल ऑक्यूपेशन करता चला जा रहा है तो तुर्की के इन्फ्लुएंस को भी धचका पहुंच रहा है और जो कुर्द फैक्टर है उसको इजराइल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है जो कि बराह रास्त तुर्की को इफेक्ट करता है। तो तुर्की और इजराइल का फड्डा शाम में पड़ सकता है, ये चांसेस बढ़ते चले जाए और ब्लिंकन जो है वो तुर्की पहुंच रहे हैं। तो ये सारी जो तफसीलात है, नया मंजरनामा है, रेजिस्टेंस, पैलेस्टीनियन कॉज, जारी जंग, ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखें। जो सारी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आई हैं आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी ज़ुबानी क्या ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आ रही हैं और इससे बहुत सारी क्लैरिटी आई है कि किस डायरेक्शन में मामला चलेंगे। क्या फ़लस्तीन को तनहा तो नहीं छोड़ दिया जाएगा? क्या रेजिस्टेंस कहीं पीछे तो नहीं हट जाएगी? क्या रेजिस्टेंस कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? तो इसके ऊपर खुलकर जो चीज़ें सामने आई हैं, उन्होंने बताया है कि लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं है और हम ही इसमें विक्टोरियस होंगे। और उन्होंने कहा कि हर सूरत में ये जो अमेरिकी यहाँ पर मुदाखलत है, अमेरिका के फुटप्रिंट्स हैं, हर सूरत में अमेरिकी एक्सपल्शन इस रीजन से होकर रहेगी। हम इस रीजन को आज़ाद करवाएंगे, ये सुप्रीम लीडर ने कहा है। और आपको पता है कि इजराइल जो है वो सारा अमेरिका के ऊपर खड़ा हुआ है, तो अमेरिकी एक्सपल्शन बेसिकली इजराइल की जो पावर है उसको बराह रास्त जो धचका है। तो मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिर ईरानियन लीडरशिप अब जो सीरिया की नई वहां पर अथॉरिटीज आई हैं उनके साथ किस तरह से डील करने का फैसला कर चुकी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। यूएस इजराइल ऑर्केस्ट्रेटेड सीरिया क्राइसिस, रेजिस्टेंस स्टेडफास्ट। एक तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इसमें अमेरिका और इजराइल शामिल थे। जो कुछ सीरिया में हुआ है इसमें जो हवा दी गई, जो सारा पीछे एक्सप्लॉइट किया गया, ये अमेरिका और इजराइल इस पर शामिल थे। अब ये बात ध्यान में रखें कि फॉल ऑफ दमास्कस के बाद ये खुलकर उन्होंने जो नई पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, ईरान किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, जो जंग जारी थी वो किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो ये उस हवाले से सारी चीजें। What happened in Syria was planned in America and Israeli command rooms. A neighboring country has played a role and continues to do so. Very very important. तुर्की का नाम नहीं लिया बल्कि कहा कि एक नेबरिंग कंट्री है, एक हमसाया मुल्क है जिसने ये सारा कुछ करवाया है और अभी भी वो सहूलतकारी कर रहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान और तुर्की के ताल्लुकात तो रिवाइव हो रहे थे, कोशिशें हो रही थी, लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि एक नेबरिंग कंट्री भी शामिल है और अभी भी वो सहूलतकारी में ये सारी चीजें कर रहा है। द रेजिस्टेंस विल स्प्रेड इवन फर्दर देन बिफोर एंड इनसर्कल द एंटायर रीजन। बहुत बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट इस वक्त ईरान से सामने आ रही है। ईरान, आपको पता है 5-7 दिन कोई वहां से बयान नहीं सामने आ रहा था। हम आपको बता रहे थे कि इजलास हो रहे हैं, रीअसेस किया जा रहा है कैसे इस नई सूरत हाल को डील करना है। तो आज सुप्रीम लीडर ने डायरेक्शन दे दी है और वो कह रहे हैं कि इस नई हालात में जिसमें रेजिस्टेंस को ख़त्म करने की ज़्यादा कोशिश हो रही है, जिसमें रेजिस्टेंस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और अपने भी जाकर उधर मिल गए हैं और सहूलतकारी कर रहे हैं। आपको पता है ना कि ये तो रीजन का एक मुतफिका फैसला था कि रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हिजबुल्लाह को टेररिस्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ था अरब लीग ने, अभी तो निकाला है। तो ये तो एक रीजन का मुतफिका फैसला था कि रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है। लेकिन फिर जब ये जंग शुरू हुई और जो मामलात बढ़े और सऊदी अरब की दोस्ती आगे बढ़ी ईरान से और जो सीज़फायर उनको नहीं मिला, उनको टुवर्ड्स ईरान अपना इत्तेहाद आगे बढ़ाना पड़ा, तो ये मामलात थोड़े कम हुए। इसलिए तो उन्होंने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट लिस्ट से निकाला और रेजिस्टेंस ने भी इंगेजमेंट की मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। तो
وہ تھوڑا سا معاملہ تھم گیا تھا. لیکن اب شام میں جو ایک پوری گریڈ گیم ہے, اس میں ملٹی پارٹی شامل ہے, تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں دوبارہ سے لوٹنے لگی ہیں. مطلب جیسے دیکھیں نا, یہاں ریزسٹنس کو ہی ہٹ کیا گیا نا, جو اسرائیل کو کھلا میدان دیا گیا ریزسٹنس کو ہٹ کرنے کے بعد. تو سپریم لیڈر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نئے سینیریو میں تو ریزسٹنس اور ایکسپینڈ ہوگی اور پورے ریجن کو انسرکل کر لے گی. اس وقت ریزسٹنس عراق میں ہے, شام میں ہے, لیبنن میں ہے اور یمن میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پورے ریجن کو انسرکل کریں گے. یہ بہت بڑی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. ایچ آف دا اگریشن آن سیریا ہیز اے گول ٹو اچیو. جو بھی یہ اگریشن دکھایا جا رہا ہے سیریا کے اوپر, کوئی ادھر سے گھسا ہوا ہے, کوئی ادھر سے گھسا ہوا ہے, کوئی گولان ہائٹس سے لے کے جا رہا ہے, بمباری ہو رہی ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے گولز ہیں, یعنی جو ملٹی پارٹیز اس میں شامل ہیں. سم ایسپائر ٹو آکوپائی لینڈز, کچھ کا مقصد شام کی زمین ہتھیانا ہے. اینڈ امریکہ سیکس ٹو اسٹیبلش اٹ سیلف ان ویسٹرن ایشیا, اور امریکہ اپنی جو ہیجمنی ہے اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے ویسٹ ایشیا یعنی مڈل ایسٹ. ایک ہی بات ہے, ٹائم ول پروو دیٹ none of them will achieve their goals. لیکن وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو سارے یہاں پر گھسے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنے گولز اچیو نہیں کر سکتا. اس میں انہوں نے اس نیبرنگ کنٹری کو بھی کہا ہے, انہوں نے کہا نا کہ ہر ایک کے اپنے اپنے گولز ہیں. کوئی لینڈ لینا چاہتا ہے, کوئی انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے, کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی یہاں سے اپنے گولز اچیو نہیں کر سکے گا. No one should doubt that what has taken place in Syria is the product of joint US-Israeli plot. کوئی اس شک میں نہ رہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ جوائنٹ یو ایس اور اسرائیلی پلاٹ تھا. The harsh blow that Hezbollah directed against the Zionist entity after the martyrdom of Hassan Nasrallah forced the enemy to accept the ceasefire. اسرائیل جو سیز فائر کے اوپر مجبور ہوا لیبنن کے ساتھ, گیا وہ قبضے کے لیے تھا لیکن پھر سیز فائر کرنا پڑا. تو حزب اللہ نے جو اس کو اسٹریٹجیکلی نقصان پہنچایا, جو اس کو ڈیمیج پہنچایا, تو مجبور ہو کر وہ سیز فائر کیا. اس کے اوپر ہم بہت ڈیبیٹ پہلے بھی کر چکے ہیں. America is trying to establish a foothold in the region, but it will not achieve its goals, and the resistance front will expel the American from the region. No one in Middle East یہ کہہ سکتا ہے, مڈل ایسٹ میں کوئی ملک بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم امریکہ کو یہاں سے نکالیں گے. Not a single country. اور ایران کیٹیگوریکلی آج بھی یہ کہہ رہا ہے, اس سارے حالات کے باوجود کہہ رہا ہے کہ وہ ہر صورت میں امریکہ کو ایکسپیل کریں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایون اسلامک ورلڈ میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہم امریکہ کو نکالیں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے, کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ صرف ایران, اس لیے ایران ان کو جھبتا ہے, اس لیے ایران ان کو قابل قبول نہیں ہے. The region's people have shown unwavering support for Palestine, proving that efforts to forget the cause after 75 years are futile. بڑا امپورٹنٹ انہوں نے میسج دیا ہے کہ 75 سال ہو گئے لیکن اس خطے کے لوگ فلسطینی کاز کو نہیں بھولے, نہ انہوں نے چھوڑا. خطے کی گورنمنٹس کی بات نہیں ہو رہی, خطے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری کوشش ہو رہی ہے کہ فلسطینی کاز کو کارنر کسی طریقے سے کیا جائے, یہ ساری فیوٹائل اٹیمپٹس ہیں, کیونکہ فلسطین تو لوگوں کے دلوں میں ہے. گورنمنٹ سے کیا ہوگا؟ لوگوں نے جب فلسطین کو نہیں چھوڑا تو پھر کیسے فلسطین کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو یہ ساری کوششیں بیکار ہیں اگر کوئی کر بھی رہا ہے. تو یہ باتیں انہوں نے یہاں کیٹیگوریکلی بتائی ہیں. ریزسٹنس کی پالیسی کیا ہے, ایران کی پالیسی کیا ہے, اور یہ جنگ کس طرح سے آگے بڑھے گی. پوری طرح سے اسرائیل کو کنفرنٹ کیا جائے گا. اچھا, اب ذرا تھوڑی سی بات اس کو سمجھیے کہ جو حیات الطاہر الشام اور اس کا لیڈر جولانی ہے, جس کے ساتھ اب دیکھیں رابطے سارے ہو رہے ہیں, اور ایران نے کیا پالیسی بنائی ہے, ایران اب کس طرح سے شام کے ساتھ چلے گا, یہ پالیسی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ذرا سمجھیے کہ جولانی اور ایران کا پھڈا کیا ہے. دیکھیں جولانی کون ہے؟ جولانی وہ بندہ ہے جو القاعدہ کا ممبر تھا. القاعدہ وہ جو اسامہ بن لادن سے بعد والی ہے, ایمن الزواہری والی. القاعدہ سے داعش سے نصرہ فرنٹ میں بھی رہا, پھر ایٹ دی اینڈ اس نے یہ حیات الطاہر الشام بنائی. داعش نے کیا کیا مڈل ایسٹ میں یہ سب جانتے ہیں, اور داعش اور پھر القاعدہ, یہ ساری النصرہ فرنٹ, انہوں نے جو کچھ کیا مڈل ایسٹ کے اندر یہ سارے اس بارے میں جانتے ہیں. اچھا, الجولانی نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ امریکہ کے ساتھ رابطے کیے, یعنی وہ تھا داعش میں ہی, پھر نصرہ فرنٹ, مختلف تنظیموں میں, لیکن ساتھ ساتھ اس نے امریکہ کے ساتھ رابطے قائم کیے. اب یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو ایران کے ساتھ آپ کو بات سمجھ آئے گی. اس وقت سیریا کا حکمران کون ہے؟ الجولانی. اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیریا کس طرف چلے گا.
تو الجولانی کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ذرا سمجھ لیں. الجولانی نے امریکہ کے ساتھ رابطے قائم کیے. ادھر امریکہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم داعش سے لڑ رہے ہیں, اور جو داعش سے اصل میں تو آپ کو پتا ہے ایران لڑا اور رشیا لڑا اور ریزسٹنس, انہوں نے داعش کو ختم کیا. تو اس نے امریکہ کے ساتھ رابطے قائم کیے اور آہستہ آہستہ ان کو یقین دلوایا کہ ہم مل کر جو ہے وہ آگے چل سکتے ہیں. اور اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ماڈریٹ بھی شو کیا کہ میں تو ان جیسا نہیں ہوں اور میں تو فلانا نہیں ہوں, تھوڑا سا ماڈریٹ بھی اپنے آپ کو پریزنٹ وہاں پر کیا. تو اس نے بتایا کہ میرا جو اصل دشمن ہے وہ تو بشار الاسد ہے, اور بشار الاسد کو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں, یعنی کہ ایران ہے, یعنی کہ باقی ڈیفینیٹلی رشیا, اور ڈیفینیٹلی اس میں ریزسٹنس بھی شامل تھی جو یہ ساری داعش کے خلاف جنگ ہو رہی تھی. تو سی آئی اے نے کیا کیا کہ سی آئی اے نے الجولانی کو اپنا ایسٹ بنا لیا. کئی سالوں کی اس کنیکشن کے بعد رابطے پیغامات بھجوائے جاتے رہے ترکی کے ذریعے, وہ جو ان کی بیگڈ آرمی ہے اس کے ذریعے بھی یہ ساری ہوتی رہی ہے کمیونیکیشن. تو سی آئی اے نے اینڈ دین پھر ٹرکی نے جولانی کو اپنا ایسٹ بنا لیا. اور اس وقت کیا ہو رہا تھا, ایران اس کے خلاف لڑ رہا تھا, یعنی اسی کے النصرہ میں بھی یہ تھا, داعش میں بھی تھا, القاعدہ میں بھی تھا, اور حیات طاہر الشام ڈیفینیٹلی اس نے خود بنائی. تو ایران, روس, ریزسٹنس اس کے خلاف لڑ رہے تھے. تو بیسیکلی ان کی آپس میں ایک جنگ ہو چکی ہے. اور اب ناظرین کیا ہوا کہ ڈیفینیٹلی امریکہ, ٹرکی اور اسرائیل کی مدد سے اس نازک وقت میں وہ دھڑن تختہ کر دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ لا کر اقتدار میں بٹھا دیا گیا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو القاعدہ کے لیڈرز جن کا علاج ہوا اس میں شاید الجولانی بھی تھا, لیکن ڈیفینیٹلی وہ القاعدہ کے لیڈران اور باقیوں کا علاج اسرائیل کے ہاسپٹلز میں ہوا ہے. یہ تو آن ریکارڈ باتیں ہیں. اب ناظرین الجولانی آ گیا ہے, اور لے کر کون اس کو آیا ہے, خامنائی خود اس کو بتا رہے ہیں. لیکن ایران نے اب اس ریالٹی کو مان لیا ہے کہ یہ اب آ گئے ہیں, یہ اقتدار میں ہیں, ٹھیک ہے, جیسے بھی آئے ہیں اس بات کو, تو اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ آ گئے ہیں. تو اس ریالٹی کو انہوں نے مان لیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو یونٹی ہے اس کو کسی طور پر نقصان نہ پہنچے, یعنی انہوں نے ایک کنسٹرکٹیو اپروچ لی ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی پراکسی وار نہیں چھڑی شام میں, وہ بالکل نہیں لڑے شام کے اندر, اور ان کے خلاف بھی کسی قسم کی جو پراکسی وار ہے اس کا ایران نے کسی طور پر آغاز نہیں کیا ہے. تو اس وقت ایران کی ٹاپ پریورٹی ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنا, ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو آگے بڑھانا. لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ملٹی پارٹیز بھی شامل ہیں. اب اسرائیل تھوڑی چاہے گا, امریکہ تھوڑی چاہے گا کہ یہ الجولانی پھر ایران کے ساتھ کس قسم کے تعلقات بنائے. وہ ایسا سیریا چاہتے ہیں, نیو سیریا ان کا وہی ہے جس میں ایران کہیں پر نہ ہو, جس میں ریزسٹنس کہیں پر نہ ہو. اور ڈیفینیٹلی کچھ ریجنل اس میں ایکٹرز بھی شامل ہیں جو ایران کا انفلوئنس یہاں پر نہیں چاہتے, ریزسٹنس کا انفلوئنس یہاں پر نہیں چاہتے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو یہ ریجن کا کنسنسس تھا کہ ریزسٹنس کو ختم کرنا ہے, پھر درمیان میں معاملات بدلے, ایران اور سعودی عرب آگے بڑھے, لیکن چونکہ اب سیریا میں گریڈ گیم ہے تو وہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں دوبارہ لوٹ آئی ہیں. اچھا, تو اگر سیریا سے پازیٹیو رسپانس نہیں آتا اس ملٹی پارٹیز کی وجہ سے جو بیکڈ کر رہی ہیں, اور ہاسٹیلٹی ہوتی ہے ٹورڈز ایران, تو پھر اس کے مطابق ایران ڈیل کرے گا. جیسا کہ خامنائی نے کہا, انہوں نے کہا جی سیرین یوتھ ول رائز اگینسٹ دیم, یعنی کہ اگر یہ کنسٹرکٹیولی نہیں چلیں گے اور ٹورڈز ہاسٹیلٹیز جائیں گے اور کسی کے پیچھے لگ کر اپنی پالیسیز بنائیں گے اگینسٹ ریزسٹنس, اگینسٹ ایران, تو پھر انہوں نے کیا کہا سیرین یوتھ ول رائز اگینسٹ دیم, اور پھر اس حوالے سے ان کو رسپانس دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جولانی جس بھی مدد سے آیا ہے اس کو چاہیے کہ سیرین مفاد سامنے رکھے. جس بھی مدد سے آیا ہے, ٹھیک ہے, بشار الاسد فارغ ہو گیا, اس کو مٹی ڈالیں اور وہ چیپٹر کلوز ہوا. لیکن جولانی آ گیا, رکھوالا بن کر آیا, چلیں جس کی مرضی سے بھی آیا, ہم یہ ڈیبیٹ بھی نہیں کرتے. لیکن اب سیریا کا مفاد اس کو سامنے رکھنا چاہیے, اور سیریا کا مفاد کیا ہے؟ گولان ہائٹس اسرائیل کو دینا سیریا کا مفاد نہیں ہے. دمشق تک قبضہ کروا دینا یہ سیریا کا مفاد نہیں ہے. اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنا, ریزسٹنس کو نقصان پہنچانا, یہ کسی طور پر نہ سیریا کا مفاد ہے, نہ ریجن کا مفاد ہے, نہ اسلامک ورلڈ کا کسی طور پر مفاد ہے. فلسطین کاز کے لیے لڑنا ہی ریجن اور اسلامک ورلڈ کے لیے یہی اس کا مفاد ہے, اور یہی اسٹریٹجک ڈیسیژن جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے. اور ایران یہاں پر اب کیا چاہتا ہے؟ ایران یہ چاہتا ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ بنے. اب یہ آ تو گئے ہیں, یہ ایک ایسی گورنمنٹ بنے جو سٹیبل ہو, جو ہاسٹائل نہ ہو, جو
آگے بڑھے اور معاملات جو ہیں وہ پروگریس کریں. اور یہاں پر ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے. اسرائیل ایک تو یونٹی آف سیریا نہیں چاہتا, پھر یہاں پر وہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں چاہتا, اس لیے وہ کہیں ادھر قبضے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو سکے. لیکن ایران اسٹریٹجک ڈیسیژن لے چکا ہے کہ وہ سیریا میں کوئی پراکسی وار نہیں چھیڑے گا. سٹیبلٹی کے اوپر, اس کی یونٹی کے اوپر اس کا فوکس ہے, اور یہ نئی لیڈرشپ اس کو وہ مان رہا ہے, اس کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو الجولانی کا تعلق گولان ہائٹس سے ہے, یعنی گولان ہائٹس اس کا کیا ہے, اس کا وطن ہے, تو اس کو تو وہ ہر صورت میں لینی چاہیے. تو ون لائنر میں آپ کو کیا سمجھ آئی؟ ون لائنر میں سمجھ یہ آئی کہ ایران نے دوستی کا پیغام بھجوایا ہے, ایران سٹیبلٹی اور سیریا کی یونٹی چاہتا ہے, وہ کوئی پراکسی وار یہاں پر نہیں چاہتا, وہ کوئی ہاسٹیلٹی ٹورڈ ایران ریزسٹنس نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے بہاف کے اوپر یہ سیریا کی پالیسی بنے اور ہاسٹائل بنے ٹورڈز ریزسٹنس ایران. دوستی کا پیغام ہے. لیکن اگر الجولانی صاحب نے کوئی مسٹیک کی اور اس موجودہ حالات کے مطابق فیصلہ نہیں کیا, تو پھر کیا واضح کیا ہے سپریم لیڈر نے؟ واضح یہ کیا ہے کہ ریزسٹنس آگے بڑھے گی, ریزسٹنس اور ایکسپینڈ ہوگی, وہ پھر ظاہری بات دوسرے طریقے سے ہوگی. فلسطین کی جو جد و جہد ہے وہ ہر صورت میں جاری رہے گی, اور امریکہ کی جو ایکسپلشن ہے وہ ہر صورت میں ہوگی. یہ ون لائنر پالیسی ہے, یہ نیو پالیسی ہے جو کہ بیسیکلی اولڈ پالیسی ہے بٹ ود سم نیو ڈائریکشنز. پالیسی تو وہی ہے, فلسطین کاز کے لیے اور اس ریجن کی آزادی کے لیے پالیسی تو وہی ہے, بٹ ود سم نیو ڈائریکشنز, نیو ریالٹیز کے مطابق, اور جو نئی لیڈرشپ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. غبار ہٹ رہا ہے, چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں, پوزیشنز لی جا رہی ہیں, اور بڑی کنسٹرکٹیو اپروچ رشیا, ایران, چائنا کی, کہ انہوں نے یہاں پر کوئی جنگ چھیڑنا نہیں بلکہ دوستی کا آگے ہاتھ بڑھایا, سٹیبلٹی کے لیے آگے بڑھایا ہے, اور بتایا ہے کہ ان کا ریئل اینیمی اسرائیل ہے, سب کا ایک ہی دشمن ہے, تو اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہو سکتی کسی کی بھی, بلکہ وہ سب کے کاز کو نقصان پہنچائے گا. اب فرانس کے میگزین نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے. فرانس کا میگزین یہ کہہ رہا ہے کہ اب ایرانین رجیم کو گرانے کی کوششیں بہت تیز ہوں گی. یہ فرانس کا میگزین لکھ رہا ہے. The next step in the strategy to encircle Iran will represented by escalating the opposition internally and externally and new sanctions. نئی sanctions لگیں گی, اندر سے موومنٹس کو ہوا دی جائے گی, ایکسٹرنلی ایسا پریشر ڈالا جائے گا. ایرانین رجیم, اسلامک رجیم آف ایران, جو کسی طور پر ویسٹ کو قبول نہیں ہے, اسرائیل کو قبول نہیں ہے. میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جارج گیلوے ایک فیمس پرسنالٹی ہیں برطانیہ کی اور فیمس پولیٹیشین ہے, پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. جارج گیلوے نے ابھی تازہ ترین انٹرویو میں کہا, انہوں نے کہا کہ آل آر فرینڈز ان مڈل ایسٹ وہ ڈکٹیٹرز ہیں, لیکن ہمیں بشار الاسد سے نفرت ہے, اور وہ اس لیے نفرت ہے کہ چونکہ انہوں نے پیلسٹینین ریزسٹنس کو جو ہے وہ جگہ دی. مطلب جارج گیلوے فلسطین کی پورے سپورٹر ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ اندر کانسپیریسیز کیسے جنم لیتی ہیں, کہ بشار الاسد سے ہیٹ کی وجہ کیا ہے ویسٹ کی, کہ اس نے پیلسٹینین ریزسٹنس کو جگہ دی, ٹریننگ دی, ان کو سپورٹ کیا, جہاں سے ہاسٹیلٹی ٹورڈز بشار الاسد ہوئی. حالانکہ بعد میں وہ ظاہری بات ہے بشار الاسد نے فلسطینین جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی شام سے جانے کا کہا, عرب سپرنگ کا جو معاملہ جس طرح اس نے ڈیل کیا وہ نہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگنائٹ کون کرتا ہے, فیول کون کرتا ہے, ہوا کون دیتا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ڈکٹیٹرشپ کے اوپر, اگر ہم ڈکٹیٹرز کو اچھا نہیں سمجھتے تو ڈکٹیٹرز تو پھر سارے ہیں, لیکن کچھ ہمارے لیے اچھے ڈکٹیٹر ہیں, کچھ برے ہیں. برے وہ ہیں جو ہمارے خلاف کھڑا ہوتے ہیں, پھر ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ مزید غلطیاں کریں, وہ مزید غلطیاں کریں. اور جو ہمارے دوست ہیں ان کے اگر کوئی انڈیجنس موومنٹ بھی چلے ان کے خلاف, تو ہم مل کر اس کو انڈیجنس موومنٹ کو بھی دبا دیتے ہیں. اب عرب سپرنگ فنڈڈ تھی, سارے جانتے ہیں, مڈل ایسٹ کے لوگوں کے جو ٹرو ایموشنز تھے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا, اوپر سے ان حکمرانوں نے غلطیاں کی اور یہاں ان کو موقع مل گیا. تو اصل بات جو ہے نا وہ یہ انٹرونشن کی ہے, اصل بات وہ ہوا دینے کی ہے, اگنائٹ کرنے کی ہے. جو ان کو اچھا نہیں لگتا ان کو وہ گراتے ہیں, اور مختلف طریقوں سے گراتے ہیں. جو ان کے سامنے جھک چکا ہے, سبجوگیٹ ہو چکا ہے, اس کے اقتدار کو وہ طوالت بھی دیتے ہیں, اس کو ملٹری ایڈ بھی دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ایرانین رجیم ہے یہ ان کو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے, پہلے دن سے قابل قبول نہیں ہے. اور اب فرانس کا یہ میگزین کہہ رہا ہے
کہ اب بہت جلد ایرانی رجیم کو گرانے کے لیے جو فائنل ایک لیول کی وہ کوشش ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ایرانین رجیم کو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ یہ سب سے پہلے ایک ملک کو اندر سے ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، تو ایران کو اس ساری صورتحال سے نمٹنا ہے، ساتھ فلسطینین کاز کی جو جنگ ہے وہ بھی جاری رکھنی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ریزسٹنس بھی ایکسپینڈ ہوگی، لیکن ایران کے اوپر جو ہے نا اب وہ ایران کو انسرکل کر رہے ہیں ایرانین رجیم، اسلامک رجیم کو گرانے کے لیے۔ اور کیا ہوگا بالفرض اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں، ایرانین رجیم گئی، کہیں گے جی ظالم رجیم چلی گئی، ان کی مرضی کی حکومت آ جائے گی، سینکشنز ختم ہو جائیں گی، اور کہیں گے یہاں سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ فرانس نے ناظرین بیان جاری کیا ہے، فرانس کہہ رہا ہے کہ گولان ہائٹس کا قبضہ چھوڑ دینا چاہیے، گولان ہائٹس سے وڈرا کرے اسرائیل۔ وی کال آن اسرائیل ٹو وڈرا فرام دا گولان ہائٹس اینڈ ریسپیکٹ سیریا سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی۔ یہ وہاں سے فرانس سے بیان سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل اور ترکی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، اسرائیل کا پلان کیا ہے؟ اسرائیل آکوپیشن کر رہا ہے ٹورڈز لیبنان بارڈر، ٹورڈز جارڈن بارڈر، ٹورڈز دماسکس، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اسرائیل ایک اور کام کرنا چاہ رہا ہے، یہ اس کا ٹاپ پریارٹی ہے اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم میپ کے اوپر دیکھیں تو یہ گولان ہائٹ سے جو ایس ڈی ایف کنٹرولڈ ایریا ہے، جو آپ کو یلوش ایریا نظر آ رہا ہے، یہ ایس ڈی ایف کنٹرول ہے، جس کی دوسری طرف عراق کا بارڈر ہے، نیچے سعودی عرب کا بارڈر ہے۔ تو یہ جارڈن بارڈر کے ساتھ بڑھتے بڑھتے ایک کوریڈور کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، پہلے جارڈن بارڈر اور تھوڑا سا آگے پھر سعودی بارڈر آ جائے گا، اس کے ساتھ قبضہ کرتے کرتے یہ ایس ٹی ایف کے کنٹرول جو ایریا ہے، امریکی بیسز بھی یہیں پر ہے، اس کے ساتھ ایک کوریڈور کنیکٹ کر دے، مطلب یہ سارا ایریا اس کے قبضے میں آ جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایس ڈی ایف کو یہ سپلائی، اس کا رابطہ، یہ سارا قائم ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر کرد بیٹھے ہوئے ہیں اور کردوں کو ترکی قبول نہیں کرتا، اس کی جنگی کردوں کے خلاف ہے کیونکہ وہ کردستان چاہتے ہیں، تو اسرائیل ادھر سے کردوں کو سپلائی دینے کی بات کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ قبضہ شروع کیے ہوئے ہے، جارڈن بارڈر کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا ترکی کا، تو وہ جو آپسی اتحاد بشار الاسد کے لیے بنا تھا وہ پھڈے میں بھی، اور پھڈا کیا پراپر جنگ، مطلب آپ ذرا اس کو دیکھیے، اگر یہ کوریڈور کنیکٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اسرائیل ایک تو سعودی بارڈر تک آ جائے گا، اوپر عراقی بارڈر تک آ جائے گا، اور ایس ڈی ایف کا جو دوسرا حصہ ہے یہ تو ترکی بارڈر کی طرف جاتا ہے، تو یوں اسرائیل ترکی بارڈر تک چلا جائے گا۔ تو اسرائیل کے بارڈر کہاں تک پھیلے ہوں گے؟ ایجپٹ سے لے کر لیبنان، لیبنان سے لے کر شام، شام سے جارڈن، جارڈن سے سعودی عرب، سعودی عرب سے عراق، عراق سے ترکی۔ کسی ملک کے مڈل ایسٹ میں اتنے بارڈرز نہیں ہوں گے جتنے اسرائیل کے ہو جائیں گے، پیچھے تو کچھ بچے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت حد تک یعنی یہ جو گرین ایریا ہے اس سے پیچھے تک تھوڑا سا وہ قبضہ کر چکا ہے، اور آگے وہ ایس ڈی ایف تک اس کو سارا کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور یہ پھیل رہا ہے کیونکہ خفیہ طریقے سے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں کہ کب وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں، یہ ان کی ٹاپ پریارٹی ہے۔ اچھا، بلنکن پہنچ رہے ہیں آج ترکی، اور وہاں پر وہ بات چیت کریں گے، لیکن بلنکن صاحب نے کہا ہے کہ میں جارڈن اور ترکی سے یہ ڈسکس کروں گا کہ کیمیکل ویپنز کو کیسے تباہ کرنا ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کون سے کیمیکل ویپنز ہیں اور کیا ہیں، رشیا نے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور سارا پروپیگنڈا ہے، لیکن یہ اسرائیل بھی اسی نام کے اوپر بمباری کر رہا ہے کہ یہاں پر کیمیکل ویپنز ہیں، تو یہ بیسیکلی اس کو کرنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم یہاں پر کیمیکل ویپنز ہی تباہ کر رہے ہیں۔ رشیا کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے، ذرا دیکھیے، رشیا counts on mutual understanding with Damascus on the issue of future of Russian military facilities in Syria۔ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے نئی ڈماسکس جو اتھارٹیز ہیں کہ رشیا کی جو بیسز ہیں یہاں پر قائم رہیں گی، یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور یہی وہ اسٹریٹجک فیصلے ہیں جو یہاں پر لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رشیا بھی جنگ میں نہیں آیا، ایران بھی نہیں آیا، اور اب رشیا کی اگر یہ بیسز سیو ہو رہی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ریزسٹنس کی بھی سپورٹ یہاں سے ایران کے لیے، اور دیکھیں امریکہ بیٹھا ہوا ہے نا، امریکہ بیٹھ کر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، تو رشیا کا یہاں پر رشین ہی ایسے جہاز ہیں جو اڑ سکتے ہیں اور ان کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا، باقی نہ کسی کے پاس جہاز ہیں اور نہ کوئی ان کی سیکیورٹی ہے، تو رشیا کی پریزنس بہت بہت امپورٹنٹ ہے ریزسٹنس کے لیے، ایران کے لیے، نیو ورلڈ آرڈر کے لیے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔